अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। इस लेक्चर में हम जो न्यू कोर्स आया पैक्टा की तरफ से पंजाब के सारे बोर्ड्स के लिए सेकंड ईयर का, इसकी जो उर्दू की बुक है, लेसन नंबर 1 हमद है, बहुत प्यारी, सैयद सबीउद्दीन रहमानी की, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट जो है अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सब वीडियोस जो हैं अवेलेबल होंगी। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले शायर का तारुफ। सैयद सबीउद्दीन रहमानी, पैदाइश आप 27 जून 1965 को कराची में पैदा हुए। ख़ानदानी पस मंज़र, आपका ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन के एक इल्मी और सादात घराने से है। वालिद का तज़किरा। आपके वालिद सैयद इसहाकुद्दीन जामे कराची में अहम ओहदे पर फाइज रहे। नात गोई से रुग़बत, आपको बचपन ही से नात गोई और नात ख्वानी से गहरा लगाव था। नात रंग, आपने नात की तहकीक के लिए आलमी सतह पर मारूफ रिसाला नात रंग जारी किया। तहकीकी इदारे की बुनियाद कराची में नात रिसर्च सेंटर के बानी हैं, जहां नात पर इल्मी काम होता है। तमगा इम्तियाज़, हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी नातिया खिदमात पर आपको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। असलूब बयान, आपका कलाम सादा, असर अंगेज़ और अकीदत व मोहब्बत से भरपूर है। मशहूर कुतुब आपकी तसानीफ में जादा रहमत सरकार के कदमों में और कुलियात सबीउर रहमानी नुमायाँ हैं। आलमी शनाख्त, आपका कलाम दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों खुसूसन अंग्रेज़ी में तर्जमा होकर आलमी सतह पर सराहा गया है। नज़म हम जो है इसके अशार की तरफ चलते हैं। पहला शेर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्फाज मानी। रौनक, चमक दमक, खूबसूरती, बराबर, मुसलसल, लगातार। फ़नी मुहासिन, रदीफ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काफिया, मंजर, बराबर। सनत तकरार, अल्लाहु अकबर की तकरार से कलाम में वजदानी कैफियत पैदा की गई है। मफहूम, काबे की खूबसूरती और वहाँ का नूरानी मंजर इस कदर दिलकश है कि ज़ुबान पर बेख्तियार अल्लाह की किबरियाई का जिक्र जारी हो जाता है। इंसान का जी चाहता है कि वो नजरें हटाए बगैर मुसलसल इस मुकद्दस मकाम को देखता रहे। यह नज़ारा दिल को अल्लाह की बड़ाई का यकीन दिलाता है। तशरी, इस शेर में शायर बैतुल्लाह की ज़ियारत के दौरान पैदा होने वाली कल्बी कैफियत को बयान कर रहे हैं। जब एक मोमिन की नज़र काबा पर पड़ती है तो वो इसकी जाहो जलाल और रूहानी खूबसूरती में खो जाता है। शायर कहते हैं कि काबा की रौनक ऐसी है कि इंसान की आंखें वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती। अल्लाह अकबर का विर्द दरअसल इस खालिक कायनात की अजमत का एतराफ़ है, जिसने अपने घर को मरकज़ अनवार बनाया। ये मंजर मादी दुनिया से बुलंद होकर खालिक से जुड़ने का नाम है। शायर की ख्वाहिश है कि वो इन लम्हात को अब्दी बना ले और मुसलसल इस तजल्ली का मुशाहिदा करता रहे। ये बैतुल्लाह की कशिश है जो हर देखने वाले को मसहूर कर देती है। हवाले का शेर जो तशरीह में लिख सकते हैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह के घर की क्या बात है, हर एक के लब पर जारी है ये जिक्र, अल्लाह के घर की क्या बात है। इस शेर में काबे की इस बेमिसाल रौनक का जिक्र है जो हर ज़ायर के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करती है। इस शेर से मुतालिक कुछ मुख्तसर सवालात। शायर काबा को देखकर क्या महसूस कर रहा है? शायर काबा की रौनक देखकर अल्लाह की अजमत महसूस करता है और इसकी ज़ुबान पर अल्लाह की बड़ाई जारी हो जाती है। देखे जाऊं बराबर से शायर की क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि काबे का मंजर इतना खूबसूरत है कि शायर इसे बगैर पलक झपकाए मुसलसल देखना चाहता है। इस शेर में कौन सी रदीफ इस्तेमाल हुई है? इस शेर में अल्लाहु अकबर बतौर रदीफ इस्तेमाल हुई है। काबे का मंजर इंसान पर क्या असर डालता है? काबे का मंजर इंसान के दिल में अल्लाह की किबरियाई और इसकी बड़ाई का नक्श सब्त कर देता है। इस शेर में मौजूद काफिये तहरीर करने हैं। मंजर और बराबर ये काफिया है। नेक्स्ट शेर जो है। हमदे खुदा से तर है जुबाने, कानों में रस घोलती है अजाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्फाज मानी। तर होना, कसरत से जिक्र करना, रस घोलना, मीठा लगना, भला महसूस होना। सदा, आवाज़। फ़नी मुहासिन, काफिया, ज़ुबाने, अजाने। इस्तारा, रस घोलना, अजान की तासीर के लिए खूबसूरत इस्तारा है। मफहूम, हरम पाक में हर ज़ायर की ज़ुबान अल्लाह की तारीफ में लगी हुई है और फ़िज़ाएँ अजानों की सुरीली आवाज़ से गूंज रही है। हर तरफ से मुसलसल एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये पूरा माहौल ज़िक्र इलाही में डूबा हुआ है। तशरी,
شاعر حرم مکہ کے پر نور ماحول کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. زائرین کی زبانیں حمد و ثنا سے تر ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ دنیاوی باتوں سے کٹ کر صرف اللہ کے ذکر میں مگن ہیں. جب حرم کی فضاؤں میں اذان گونجتی ہے، اس کی شیرینی کانوں کے راستے روح میں اتر جاتی ہے. یہ توحید کی وہ صدا ہے جو صدیوں سے اس تسلسل کے ساتھ گونج رہی ہے. شاعر کے نزدیک اللہ اکبر محض ایک نعرہ نہیں بلکہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، جس کا اعلان مکہ کی فضائیں ہر لمحہ کر رہی ہیں. یہ آواز دلوں کو سکون اور روح کو جلا بخشتی ہے. حوالے کا شعر: دل کی دنیا میں مچی ہے ہلچل، جب سے سنی ہے اذان بلالی. اس شعر میں اذان کی اس تاثیر کا ذکر ہے جو انسانی روح کو بیدار کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے. کچھ مختصر سوالات: حرم میں زائرین کی زبانوں کی کیا کیفیت ہے؟ زائرین کی زبانیں کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی وجہ سے ذکر الہی سے تر ہیں. اذانیں کانوں پر کیا اثر ڈالتی ہیں؟ اذانیں اپنی خوبصورت اور سریلی آواز سے کانوں میں مٹھاس اور رس گھولتی محسوس ہوتی ہیں. حرم میں مسلسل کون سی ایک صدا آ رہی ہے؟ حرم میں مسلسل اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے. حمد خدا سے کیا مراد ہے؟ حمد خدا سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی خوبیاں اور اس کی عظمت بیان کرنا ہے. اس شعر کا ماحول کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس شعر کا ماحول مکمل طور پر روحانی، پرسکون اور ذکر الہی میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا ہے. نیکسٹ شعر: مانگی ہیں میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر. الفاظ معنی: منظور، مقبول، قبول کیا گیا. میزاب رحمت کعبہ کی چھت کا پرنالہ جہاں سے گرنے والا بارش کا پانی بابرکت مانا جاتا ہے. فنی محاسن: تلمی میزاب رحمت ایک مشہور مذہبی علامت تلمی کے طور پر آیا ہے. تکرار لفظی: منظور اور مقبول کا استعمال تاکید کے لیے ہے. مفہوم: شاعر کو کامل یقین ہے کہ اس نے اللہ کے گھر میں جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ضرور قبول ہوں گی. اسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہے اور اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہے. یہ مقام اللہ کی بخشش اور کرم کا مرکز ہے. تشریح: اس شعر میں اللہ کی رحمت پر کامل بھروسے اور امید کا اظہار کیا گیا ہے. میزاب رحمت وہ جگہ ہے جہاں لوگ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جمع ہوتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے گھر کے سائے میں کھڑا ہوں تو میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا رب مجھے خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا. یہ یقین ایک مومن کی معراج ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. میزاب رحمت کو اللہ کی بخشش کا استعارہ بنا کر پیش کیا گیا ہے، جہاں گنہگار بندہ اپنے رب کے حضور گر گراتا ہے اور اس کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے. یہ مقام دعا ایک ایسا مقام ہے جہاں بندہ اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا. حوالے کا شعر: تیری رحمت کا در کھلا ہے ابھی، مانگنے کا ہنر چاہیے بس. اس شعر میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے، بس سچے دل سے مانگنے کی ضرورت ہے. کچھ مختصر سوالات: شاعر کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر اتنا یقین کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہے جہاں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. میزاب رحمت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کعبہ کا وہ پرنالہ ہے جہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنا نہایت بابرکت اور رحمت کا سبب ہے. شاعر نے دعا کے لیے کون سے دو الفاظ استعمال کیے ہیں؟ شاعر نے دعا کی قبولیت کے لیے منظور اور مقبول کے الفاظ استعمال کیے ہیں. شاعر کے سر پر کیا ہے؟ شاعر کے سر پر میزاب رحمت کا سایہ ہے جو اللہ کے فضل کی علامت ہے. اس شعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ اس شعر کا مرکزی پیغام اللہ کی رحمت پر مکمل یقین اور اس سے دعا کی امید رکھنا ہے. اگلا شعر: یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر. الفاظ معنی: خطائیں گناہ، لغزشیں، اشک آنسو، التجائیں دعائیں درخواستیں. فنی محاسن: کنایا غلاف کعبہ پکڑ کر رونا عاجزی اور توبہ کے لیے کنایا ہے. لف و نشر: پہلے خطائیں یاد آنا اور پھر آنسوؤں کا بہنا ایک ترتیب کو ظاہر کرتا ہے. مفہوم: جب مجھے اپنے گناہ اور غلطیاں یاد آئیں تو میری تمام دعائیں آنسو بن کر بہنے لگیں. میں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ کعبہ کا پردہ تھام لیا اور رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگی. یہ ندامت کے آنسو میری توبہ کا ذریعہ بنے. یہ شعر توبہ اور ندامت کی اعلیٰ ترین مثال ہے. شاعر کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے پاک گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنی زندگی کے گناہ یاد آنے لگتے ہیں.
یہ احساس ندامت اسے اتنا بے بس کر دیتا ہے کہ اس کے الفاظ آنسوؤں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ غلاف کعبہ پکڑ کر رونا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اب مکمل طور پر اللہ کی پناہ میں آ گیا ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ رونا دراصل روح کی پاکیزگی کا عمل ہے، جہاں بندہ اپنی ہستی کو مٹا کر صرف اللہ کی عظمت، اللہ اکبر کا اقرار کرتا ہے۔ سچے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں جو گناہوں کے داغوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ حوالے کا شعر: آنسوؤں سے دھل گئے سب داغے اسیاں اس طرح، پاک ہو کر اٹھا میں تیرے در غفار سے۔ اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے تو اللہ اسے معاف کر کے پاک کر دیتا ہے۔ مختصر سوالات: شاعر کی التجائیں آنسوؤں میں کیوں بدل گئیں؟ جب شاعر کو اپنے گناہ اور خطائیں یاد آئیں تو ندامت کی وجہ سے اس کی التجائیں آنسوؤں میں بدل گئیں۔ شاعر نے توبہ کے لیے کون سا عمل اختیار کیا؟ شاعر نے کعبہ کا غلاف تھام لیا اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگی۔ خطائیں یاد آنے سے انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ خطائیں یاد آنے سے انسان کے دل میں شرمندگی پیدا ہوتی ہے جو اسے توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ غلاف کعبہ پکڑنا کس بات کی علامت ہے؟ یہ عمل اللہ کی پناہ میں آنے اور مکمل عاجزی اختیار کرنے کی علامت ہے۔ اس شعر میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنی ندامت کا اظہار کر رہا ہے۔ اگلا شعر: بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الفاظ معنی: سنگ اسود کعبہ میں نصب کالا پتھر جو ہے، مقدر قسمت، فنی محاسن، تلمی سنگ اسود کا جنت سے آنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے چومنا تاریخی و مذہبی حقیقت یعنی تلمی ہے۔ خطاب: شاعر سنگ اسود سے براہ راست مخاطب ہے۔ مفہوم: اے سنگ اسود تیری قسمت کتنی بلند ہے کہ تجھے اللہ نے جنت سے نازل کیا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک لبوں سے تجھے بوسہ دیا۔ تیری یہ عظمت اللہ کی بڑائی کی نشانی ہے۔ شاعر سنگ اسود کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ محض ایک پتھر نہیں بلکہ جنت کی نشانی ہے۔ اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اسے کعبہ کی دیوار میں جگہ ملی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما۔ آج دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اس سنت کی پیروی میں اسے چومنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ یہ پتھر گواہ ہے کہ اللہ کس طرح اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے۔ سنگ اسود کی تکریم دراصل اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے، کیونکہ اسے اللہ نے منتخب کیا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت بخشی۔ یہ پتھر رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یاد دلاتا رہے گا۔ حوالے کا شعر: وہ پتھر جسے چوما ہے میرے آقا نے، وہی ہے نور کی صورت حریم کعبہ میں۔ اس شعر میں سنگ اسود کی اس خوش قسمتی کا تذکرہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دائمی عزت ملی۔ مختصر سوالات: سنگ اسود کا اصل مقام کیا ہے؟ سنگ اسود کا اصل مقام جنت ہے جہاں سے اسے زمین پر لایا گیا۔ سنگ اسود کو سب سے بڑی عزت کس طرح ملی؟ اسے سب سے بڑی عزت اس طرح ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے چوما۔ شاعر نے سنگ اسود کے مقدر کو کیسا قرار دیا ہے؟ شاعر نے سنگ اسود کے مقدر کو نہایت بلند اور خوش قسمت قرار دیا ہے۔ سنگ اسود کعبہ میں کہاں واقع ہے؟ سنگ اسود خانہ کعبہ کی دیوار کے ایک کونے میں نصب ہے۔ اس شعر میں خدا اور مصطفیٰ کا کیا تعلق بتایا گیا ہے؟ یہ تعلق بتایا گیا ہے کہ جسے اللہ نے منتخب کیا اسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی۔ اگلا شعر: محشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر، ہوں مہرباں مجھ پہ ساقی یہ کوثر، رب سے دعا کی زمزم کو پی کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الفاظ معنی: محشر قیامت کا دن، ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلانے والے، زمزم مکہ کا مقدس کنواں اور اس کا پانی۔ فنی محاسن: تلمی محشر، حوض کوثر اور زمزم اسلامی تلمیحات ہے۔ رعایت لفظی: پیاس، ساقی اور زمزم کے الفاظ میں خوبصورت ربط ہے۔ مفہوم: میں نے مکہ میں آب زمزم پیتے وقت اپنے رب سے یہ دعا مانگی ہے کہ قیامت کے ہولناک پیاس کے وقت مجھے کوئی ڈر نہ ہو، کیونکہ مجھے امید ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر مجھ پر مہرباں ہوں گے اور مجھے حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ تشریح: شاعر اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ زمزم پینا ایک بابرکت عمل ہے اور اس وقت مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ شاعر نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیامت کی پیاس سے پناہ مانگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں زمزم میری پیاس بجھا رہا ہے، لیکن آخرت میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت
اور حوض کوثر کے پانی کی ضرورت ہوگی۔ یہ دعا دراصل اللہ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ شاعر کو یقین ہے کہ جو اللہ یہاں زمزم سے سیراب کر رہا ہے وہ وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ضرور کرم فرمائے گا۔ یہ دعا ایک مسلمان کی سب سے بڑی تمنا ہے کہ وہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پیے۔ حوالے کا شعر: جام کوثر کی تمنا ہے تو اے بندہ حق، حب احمد کو بسا لے تو اپنے سینے میں۔ اس شعر میں حوض کوثر تک رسائی کے لیے شرط بتائی گئی ہے کہ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہونی چاہیے۔ مختصر سوالات: شاعر کو قیامت کے دن کس چیز کا خوف نہیں ہوگا؟ شاعر کو قیامت کے دن پیاس کا خوف نہیں ہوگا کیونکہ اسے اللہ کے کرم پر یقین ہے۔ شاعر نے زمزم پیتے ہوئے کیا دعا مانگی؟ شاعر نے دعا مانگی کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر اس پر مہرباں ہوں۔ ساقی کوثر سے کیا مراد ہے؟ ساقی کوثر سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قیامت کے دن اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ آب زمزم کی کیا اہمیت ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزاتی اور بابرکت پانی ہے جو ہر مرض اور دعا کی قبولیت کے لیے اہم ہے۔ شاعر نے آخرت کے لیے کس ہستی کی مہربانی مانگی ہے؟ شاعر نے آخرت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور شفاعت مانگی ہے۔ اگلا شعر: تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الفاظ معنی: کرم فضل مہربانی، حرم پاک جگہ، کعبہ کا غلاف، تا عمر پوری زندگی۔ فنی محاسن صنعت تضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ کو مولا کے نام سے یاد کرنا۔ قافیہ: کرم حرم۔ مفہوم: ہے میرے اللہ تیری مہربانیوں اور تیرے گھر حرم کی عظمت کا کوئی جواب نہیں، میں تجھ سے یہی التجا کرتا ہوں کہ تو زندگی بھر میرا تیرے گھر آنا مقدر کر دے تاکہ میں بار بار اس سعادت سے فیضیاب ہوتا رہوں۔ تشریح: اس شعر میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا گیا ہے۔ شاعر اللہ کے کرم اور اس کے گھر کی فضیلت پر حیران و ششدر ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ حرم پاک کی حاضری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے، اسی لیے وہ ایک بار کی حاضری پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بار بار اپنے گھر بلائے۔ یہ ایک سچے عاشق الہی کی تڑپ ہے کہ وہ اپنے رب کے گھر سے کبھی دور نہ ہونا چاہے۔ اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ اپنی بقیہ زندگی کو اسی مرکز توحید کے گرد گھومتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تڑپ ہی ایک مومن کا اثاثہ ہے جو اسے بار بار مکہ کھینچ لاتی ہے۔ حوالے کا شعر: بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اس شعر میں بھی اللہ کے در پر بار بار جانے کی اسی تڑپ اور بے چینی کو بیان کیا گیا ہے۔ مختصر سوالات: شاعر اللہ کے کرم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے کرم اور مہربانی کی شان بہت بلند ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ شاعر کی دلی تمنا کیا ہے؟ شاعر کی تمنا ہے کہ اللہ اسے پوری زندگی بار بار اپنے گھر یعنی حرم آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرم سے کون سی جگہ مراد ہے؟ حرم سے مراد خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کا مقدس علاقہ ہے۔ شاعر نے اللہ کو کس نام سے پکارا ہے؟ شاعر نے اللہ تعالیٰ کو مولا کے پیارے نام سے پکارا ہے۔ اس شعر میں کس جذبے کا اظہار کیا گیا ہے؟ اس شعر میں اللہ کے گھر سے شدید محبت اور وہاں بار بار حاضری کے جذبے کا اظہار کیا گیا ہے۔ آخری شعر: مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الفاظ معنی: سبھی شاعر کا تخلص، مغفرت معافی گناہوں کی پردہ پوشی، طالب طلب کرنے والا۔ فنی محاسن: مقطع ہے یہ، شاعر نے آخری شعر میں اپنا تخلص سبھی استعمال کیا ہے۔ عاجزی، خود کو بخشش کا طالب کہہ کر اپنی کمتری اور اللہ کی برتری ظاہر کی ہے۔ مفہوم: ہے میرے مالک تیرے اس بندے سبھی کی اور کوئی بڑی خواہش نہیں ہے، وہ صرف تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو بخشش مانگنے والے اس گناہ گار بندے پر اپنی خاص مہربانی فرما کیونکہ تو ہی سب سے بڑا اور معاف کرنے والا ہے۔ تشریح: حمد کے آخری شعر میں شاعر اپنی زندگی کا حاصل بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، لیکن ایک بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت حاصل کرنا ہے۔ سبی الدین رحمانی خود کو ایک عاجز طالب بخشش کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے حضور سرخ روح ہونے کا واحد راستہ توبہ اور اس کا کرم ہے۔ یہ مقطع پوری حمد کا لب لباب ہے، جہاں بندہ اپنی تمام مناجات کو سمیٹ کر صرف بخشش کا سوال بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کا اختتامی ذکر اس یقین کا پختہ کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ایک بندے کے لیے اللہ کی معافی سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں۔ حوالے کا شعر:
تو غنی ہے میں فقیر ہوں، تو رحیم ہے میں خطا کار ہوں، میرے ہاتھ میں ہے تیرا دامن، تو ہی میرا مددگار ہے۔ اس شعر میں اللہ کی صفت غنی اور انسان کی عاجزی اور خطا کاری کا بہترین تقابل پیش کیا گیا ہے۔ مختصر سوالات۔ مقطع میں شاعر نے اللہ سے کیا درخواست کی ہے؟ شاعر نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت کی درخواست کی ہے۔ سبی کون ہے؟ سبی اس حمد کے شاعر سید سبی الدین رحمانی کا تخلص ہے۔ شاعر خود کو کس چیز کا طالب کہتا ہے؟ شاعر خود کو اللہ کی بخشش اور اس کے کرم کا طالب کہتا ہے۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کا حاصل ہونا ہے۔ اس حمد کا اختتام کن الفاظ پر ہوا ہے؟ اس حمد کا اختتام اللہ کی بڑائی یعنی اللہ اکبر کے الفاظ پر ہوا ہے۔ حمد کا خلاصہ۔ اس حمد میں شاعر سید سبی الدین رحمانی نے خانہ کعبہ کی زیارت کے دوران پیدا ہونے والے دلی جذبات اور اللہ کی عظمت کو نہایت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ وہ کعبہ کی رونق اور وہاں کی نورانی فضاؤں کو دیکھ کر اللہ کی کبریائی اللہ اکبر کے گیت گاتے ہیں۔ حرم میں گونجنے والی اذانیں اور ہر زباں پر جاری حمد باری تعالیٰ روح کو تازگی بخشتی ہے۔ شاعر کو کامل یقین ہے کہ اللہ کے گھر میں مانگی گئی ہر دعا مقبول ہوگی۔ خصوصاً میزاب رحمت کے سائے تلے وہ اپنی خطاؤں پر نادم ہیں اور غلاف کعبہ پکڑ کر روتے ہوئے بخشش کے طالب ہیں۔ سنگ اسود کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے وہ اسے خوش نصیب قرار دیتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما۔ شاعر آخرت میں ساقی کوثر کی مہربانی کے متمنی ہیں اور آب زمزم پی کر اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ پوری حمد کا محور اللہ کی رحمت، توبہ اور بار بار حرم کی حاضری کی تمنا ہے۔ مرکزی خیال۔ اس حمد کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کی بے پایہ عظمت، اس کے گھر کعبہ کی تقدیس اور بندے کی عاجزی کا اظہار ہے۔ شاعر یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی رحمت ہر گناہ پر غالب ہے۔ کعبہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہے اور اللہ اسے اپنی بخشش سے نوازتا ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی معرفت اور اس کی مغفرت حاصل کرنے میں ہے۔ حمد کی جو مشق ہے، ایکسرسائز، سب سے پہلے مختصر سوالات ہیں۔ حرم الہی میں پہنچ کر شاعر پر حیرت کیوں طاری ہے؟ کعبہ کی بے مثال رونق، وہاں کے نورانی منظر اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھ کر شاعر پر حیرت طاری ہے۔ اپنی خطائیں یاد آنے پر شاعر کی کیا کیفیت ہوئی؟ اپنی خطائیں یاد آنے پر شاعر کی التجائیں آنسوؤں میں ڈھل گئیں اور وہ روتے ہوئے کعبہ کا غلاف پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ میزاب رحمت سے کیا مراد ہے؟ میزاب رحمت سے مراد خانہ کعبہ کی چھت پر لگا ہوا وہ سونے کا پرنالہ ہے جہاں سے گرنے والا بارش کے پانی کو باعث رحمت سمجھا جاتا ہے۔ شاعر نے زمزم پی کر کیا دعا کی ہے؟ شاعر نے زمزم پی کر یہ دعا کی ہے کہ اسے قیامت کے دن پیاس کا ڈر نہ ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر اس پر مہربان ہوں۔ شاعر نے مقطع میں اپنی کس چاہت کا اظہار کیا ہے؟ شاعر نے مقطع میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت، بخشش اور کرم کی چاہت کا اظہار کیا ہے۔ نیکسٹ میں درست جوابات کا انتخاب کرنا ہے۔ برابر صدا آ رہی ہے اللہ اکبر۔ شاعر کی التجائیں ڈھلنے لگی ہیں اشکوں میں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کے حضور طالب ہے بخشش کا، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے اے سنگ اسود۔ اس کے بعد درست لفظ لگا کر مصرے مکمل کرنے ہیں، تو یہاں پہ ان کو مکمل کر دیا گیا ہے، آپ یہاں سے ان کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں، محشر میں ہو نہ مجھے پیاس کا ڈر، ہو مہرباں مجھ پہ ساقی کوثر، رب سے دعا کی زمزم کو پی کر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ اس کے بعد ایکسرسائز میں سوال ہے سنگ اسود کی تلمی کی وضاحت کریں۔ شاعر نے اس کی کیا اہمیت بیان کی ہے؟ کسی مستند حوالے سے معلوم کر کے بتائیں کہ اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بیان ہے۔ سنگ اسود جنت کا وہ مبارک پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ شاعر نے اس کی عظمت یہ بیان کی ہے کہ اسے اللہ نے جنت سے بھیجا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اپنے مبارک لبوں سے چوما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنگ اسود کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چومتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ایک بابرکت کام ہے۔ حج بیت اللہ کے حوالے سے درج ذیل الفاظ کے اصطلاحی معنی بیان کرنے ہیں۔ حرم وہ مقدس علاقہ جس میں خانہ کعبہ واقع ہے اور جہاں حدود شریعہ کا احترام لازم ہے۔ میزاب
रहमत काबा की छत का परनाला जहां दुआ की कबूलियत की उम्मीद रखी जाती है। गलाफ काबा वो स्याह रेशमी कपड़ा जिससे खाना काबा को ढांपा जाता है, इसे कस्वा भी कहते हैं। साकी कोसर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है, यानी क़यामत के दिन हौज़े कोसर से अपनी उम्मत को पानी पिलाने वाले। किसी मुस्तनद माखज़ से इस्तिफ़ादा करके आब ज़मज़म की तारीख़ बयान करनी है तो ये वैसे काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको मुख्तसर करके लिखा गया है। आब ज़मज़म की तारीख़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जुड़ी है। जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलामुल्लाह अपने मासूम बेटे के लिए पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ रही थीं तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने वाली जगह से एक चश्मा जारी हुआ जिसे ज़मज़म कहा जाता है। दर्ज झैल तराकीब को जुमलों में इस्तेमाल करना है। गलाफ़ काबा आज़मीन हज बड़ी अकीदत से गलाफ़ काबा को थाम कर दुआएँ मांगते हैं। साकी कोसर हर उम्मती की तमन्ना है कि महशर में इसे साकी कोसर के हाथों जाम नसीब हो। संग अस्वद तवाफ़ के दौरान संग अस्वद का बोसा लेना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आपने हज या उम्रा की सआदत हासिल की है तो अपने तजर्बात और मुशाहिदात बयान करने हैं या अपने बुज़ुर्गों से सुनकर इसकी रोदाद लिखनी है। तो इसकी गाइडलाइन के तौर पे ये कुछ जुमले यहाँ दिए गए हैं, आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक ना इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। मेरे दादा जान ने बताया कि जब पहली बार इनकी नज़र काबा पर पड़ी तो इनकी आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। वो मंजर इतना नूरानी था कि ज़ुबान पर सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना थी। हरम की फ़िज़ाओं में अज़ा की आवाज़ रूह को तड़पा देती थी। वहाँ अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं था, सब एक ही लिबास एहराम में अपने रब के हुजूर आजिज़ी से खड़े थे। वो लम्हात ज़िंदगी के सबसे पुरसकून और यादगार लम्हात थे। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।